अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने ईमान मज़ारी और उनके शौहर के केस से मुतालिक बात करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने तफ्तीश के लिए एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुनाया। वाज़ेह है कि कल इन दोनों मियाँ बीवी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और इन पर दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। कितना जुल्म ये हुकूमत बो रही है, और जो चीज़ बोई जाती है उसे काटना ज़रूर पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि ये हुकूमत होश के नाखून ले और इस कदर इक़्तिदार की, ताकत की, कुर्सी के नशे में अंधी ना हो कि फिर ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सके। दोनों एडवोकेट्स हैं वो, और उनका सिर्फ ये कहना था कि आप पब्लिक रोड को किस तरह से बंद कर सकते हैं इतनी देर के लिए बिला जवाज़, उन्होंने ये कहा। और उसके बाद उन्होंने उठकर उन बैरियर्स को हटाया। उसकी पादाश में उन पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 30 दिन का रिमांड, आप याद रखिए 30 दिन का रिमांड इन्होंने मांगा। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे कल नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग तलब की थी, और उस मीटिंग की तलबी में सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल 17 जजेस हैं चीफ जस्टिस समेत। उनमें से 16 जजेस ने शिरकत की और 2 जजेस एडहॉक पर हैं, जिन्हें काजी फायज़ ईसा बिठा कर गए थे सुप्रीम कोर्ट की इमारत में। उनमें से एक सरदार साहब हैं और दूसरे मजहर आलम मियाँ खेल साहब हैं। अब उनके साथ जो हुई है वो बहुत बुरी हुई है, और उसका असर अब देखते हैं कि हुकूमत पर क्या होता है। तो उसमें ये हुआ है जनाब कि 16 जजेस ने फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत की। एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उम्रे में होने की वजह से वो बनफ्स नफीस शामिल नहीं हुए, लेकिन वो ऑनलाइन वीडियो लिंक पर उन्होंने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। अब इससे एक तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी अहमियत की हामिल होती है, और दूसरा आप ये देखें कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को कितनी अहमियत दे रहे हैं। बल्कि यहाँ तक भी मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो मंसूर अली शाह साहब का केस मैनेजमेंट प्लान था 2023 का, उसी को उन्होंने जारी रखा है। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा है कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के दिए हुए केसेस मैनेजमेंट प्लान 2023 को ही लेकर चलेंगे, वो हमारे लिए मशाल राह है। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त दिया था जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद ज़्यादा थी, और अब भी ज़्यादा हो गई है। चीफ जस्टिस साबका जो थे काजी फायज़, वो भाषण तो बड़े बड़े दिया करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेक्चर उनके सुनने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो वकला से ज़्यादा वो खुद बोलते थे। वकला को बोलने की इजाज़त नहीं थी, ना उन्हें बोलने देते थे, उन्हें बार बार टोकते थे और अपनी इल्मियत और अपनी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान। अब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद तकरीबन 60,000 तक पहुंच गई है, कोई 700-800 कम है इससे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया है कि हमें सबसे पहला काम अपने घर को सीधा करना है, और इसमें जो नकाइस आ गए हैं, जो खामियां, कोताहियां, कमियां हैं, हमने उनको कैसे दूर करना है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि सबसे पहले हम अपना जो केसेस हैं उनको कम करना है, जो केसेस का बोझ है उन्हें कम किया जाए, केसेस को स्पीडी ट्रायल के तहत चलाकर
اس بوجھ کو کم کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے دیے ہوئے پلان کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھا اور اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ تمام کارروائی ہوئی، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں صرف وہ 2 ججز وہ شامل نہیں ہوئے جس سے انہیں تو جو تکلیف ہوئی ہوگی، جو ان کی فیلنگ ہرٹ ہوئی ہوگی وہ تو ہوئی ہوگی، لیکن حکومت کو اس سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کو کیا ہوا ہوگا۔ یہ صحافی ہیں عمران وسیم، ان کا کہنا ہے کہ ایڈ ہاک ججز سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں خیل فل کورٹ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے لیکن شریک نہیں ہو پائے۔ اجلاس کا ایجنڈا انہیں بھجوایا گیا تھا، ایڈ ہاک ججز ویٹنگ روم میں موجود تھے۔ دل برداشتہ تو ہوں گے، دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اس بات کو کتنا فیل کیا ہے۔ یہ آپ سن لیجئے وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جسٹس طارق مسعود صاحب ہوں یا جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب ہوں، انہیں آج فل کورٹ کے اجلاس میں نہیں بٹھایا گیا ہے، لیکن اس میں ایک تو یہ خبر بھی ہوگی کہ ان کو فل کورٹ کے اجلاس میں نہیں بٹھایا گیا، لیکن اس سے ہٹ کے جو خبر ہے کہ جب یہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا تو فل کورٹ کے اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ ان دونوں ججز کو بھجوایا گیا تھا، دونوں جج صاحبان کو انٹیمیٹ کیا گیا تھا، انفارم کیا گیا تھا کہ آج فل کورٹ کا اجلاس ہونا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو ایجنڈا بھجوایا گیا ہے تو آپ نے اس اجلاس میں شرکت بھی کرنا تھی، اور اجلاس سے پہلے جو ایک ویٹنگ روم ہوتا ہے جہاں پہ جج صاحبان بیٹھتے ہیں وہاں پر یہ دونوں ایڈ ہاک ججز بھی موجود تھے، لیکن جب فل کورٹ کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں پھر ان دونوں ججز کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا ہے، یعنی دونوں ایڈ ہاک ججز فل کورٹ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تو تھے لیکن اجلاس میں شریک نہیں ہو پائے ہیں۔ جی، تو اب آپ نے سن لیا خود ان کی زبانی۔ اس میں دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز کو ایڈ ہاک ججز بننا نہیں چاہیے تھا، انہیں اپنا خیال کرنا چاہیے تھا، انہیں اپنی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ قاضی کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اپنی رہی صحیح ساکھ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے دو تنخواہیں لی، ایک تو ان کو پینشن مل رہی تھی اور دوسرا انہوں نے یہ لیا، تو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اب انہیں بلا کر انہیں ایجنڈا یقیناً گورنمنٹ نے بھیجا ہوگا، چونکہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں بھیجا جاتا تو یقیناً پھر انہیں شرکت بھی کرنے دی جاتی۔ اب یہ آئے اور انہیں اجلاس میں شرکت نہیں کرنے دی گئی بلکہ انہیں ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا، اور اس کے بعد اب ان کو چاہیے تو یہ اس صحافی عمران وسیم سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ ویسے تو اچھی بات تو یہی ہے کہ وہ اکثر میں ایک شعر دہرایا کرتا ہوں علامہ اقبال کا کہ اے طائر لاہوٹی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی۔ تو ان کی پرواز میں کوتاہی آ رہی ہے اور یہ آتی رہے گی کہ جو بھی اہم میٹنگز ہوں گی وہاں اگر انہیں نہیں بلایا جاتا تو انہیں پہلی فرصت میں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آگے بات کریں گے تسنیم حیدر شاہ کی، جو کہ لندن میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی مریم نواز کا سپوکس پرسن ہوں، یعنی میں مریم نواز کا ترجمان ہوں اور مریم نواز عمران خان کا جوڈیشل مرڈر کروانا چاہتی ہے جس طرح اس نے آج پیشن گوئی کی ہے۔ اب یہ بہت ایک سیریس مسئلہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ پوری تحریک انصاف بھی اس کے متعلق بات کر رہی ہے، خود عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے بیان دیا ہے، اور اب یہ مریم نواز کا اسپوکس پرسن وہ کہہ رہا ہے، تو اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، عمران خان صاحب پر 2 حملے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ جو کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے، وہ ڈرنے والا نہیں ہے، نہ وہ جھکنے والا ہے نہ وہ ڈیل کرنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ وہ شخص ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے،
اس کو پتہ ہے کہ موت جس دن آنی ہے اسی دن آنی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس لیے وہ گھبراتے تو نہیں ہیں، مگر ان کی جان کی حفاظت کرنا اس حکومت کا فرض ہے، کیونکہ وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کا خیال کریں، ان کی جان کا تحفظ کریں۔ بشریٰ بی بی کی حفاظتی ضمانت منظور، کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم، یہ حکم پشاور ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، اور اس میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے 14 روز تک کسی بھی مقدمے میں انہیں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے بشریٰ بی بی کی جانب سے مقدمات کی تفصیل کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی، کیونکہ یہ بدنیت حکومت ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کبھی بھی یہ کیس اٹھا کر لے آئے اور اس میں گرفتاری ڈال دے۔ تو اس لیے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جہاں انہوں نے درخواست میں یہ پریئر استعمال کی کہ مجھے میرے تمام کیسز کی تفصیل دی جائے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون سے کیسز ہیں اور کیا ان میں میری ضمانت ہے یا مجھے ضمانت کروانی ہے۔ وکیل بشریٰ بی بی نے عدالت کو بتایا کہ بشریٰ بی بی کے خلاف 4 صوبوں میں مقدمات درج ہیں، مقدمات معلوم نہیں، تفصیل فراہم کر کے گرفتار نہ کیا جائے۔ جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے کہ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا میں بشریٰ بی بی پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، جس پر بشریٰ بی بی کے وکیل نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں کوئی مقدمہ نہیں ہے، اس لیے یہاں آئی ہیں۔ اس پر جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ کا کہنا تھا کہ اگر یہاں کوئی کیس نہیں تو کیا ہم حفاظتی ضمانت دے سکتے ہیں، جس پر بشریٰ بی بی کے وکیل نے کہا کہ قانون اور آئین ہر شہری کو تحفظ کا یقین دلاتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پہلے بھی حفاظتی ضمانتیں دی ہیں۔ عدالت نے نیب، ایف آئی اے سمیت تمام اداروں سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں اور 14 روز تک بشریٰ بی بی کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ تو تھی بشریٰ بی بی سے متعلق ڈیٹیل، اور اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں مریم نواز کی جو پارٹی ہے اور جو ان کا ویژن ہے اس پر۔ پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہے، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، کہ مریم نواز ایک لائن اردو میں لکھنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ فی البدی تقریر یا کوئی بھی بات کرنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ وہ ماشاءاللہ سے اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہینا پرویز بٹ ہیں، وہ کر تو تعریف رہی تھی، لیکن وہ چونکہ یہ ہے نا کہ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا کہا ہے اپنی لیڈر مریم نواز کی تعریف کرتے ہوئے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سپر سی ایم ہے، جنہوں نے اتنی کم پرفارمنس میں اتنا زیادہ کام کیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اتنی کم پرفارمنس دی ہے، کارکردگی ان کی بہت تھوڑی ہے، یعنی اتنی ہے کہ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن کام بہت زیادہ کر لیا ہے۔ یہ ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں۔ اپنی سی ایم مریم نواز صاحبہ کو سپر سی ایم کا خطاب دوں گی کہ انہوں نے اپنی اتنی کم پرفارمنس میں الحمدللہ اتنا اچھا کام کیا ہے کہ وہ مبارکباد کی مستحق بھی ہیں۔ جناب، تو یہ چیز ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آخری خبر رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے 1,25,000 پاؤنڈ کی کیا کہانی ہے۔ صحافی ہیں راجہ محسن اعجاز، وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے 1,25,000 کی کہانی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مافیا کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ جب بھی پکڑے جائیں یہ قلم فروشوں کے ذریعے پانی گدلا کر دیتے ہیں، اور یہی کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں ہوا۔ محسن اعجاز بنیادی حقائق بتاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا ان کی زبانی آپ سن لیجئے۔
ہمارے یہاں انفارچونیٹلی نا اس کو فوراً سے لنک کر دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کا. دیکھیے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ لندن میں جائیدادیں خریدیں, پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ کی جو ہیں وہ فورن کرنسی اکاؤنٹس میں آپ کے جج بننے کے بعد پیسے آئیں, پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ وہ آج آپ سے فل کوٹ پوچھ رہی ہے 1,25,000 پاؤنڈ کدھر سے. اچھا یہ جو میں 1,25,000 پاؤنڈ والی بات کرتا ہوں نا, یہ وہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہی ہے, یہ کوئی وہ بات نہیں کر رہا. آپ یہ جس ریویو میں بچ نکلے, ساتھی ججوں کی مہربانی سے بچ نکلے, بچایا گیا جو بھی آپ کہہ لیں, جس میں وہ بچے. یہ اگر آپ اس میں مائنورٹی جو 4 ججز تھے, 6-4 سے یہ بچ گئے تھے نا, وہ 2 ججوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا, بچے کیا تھے, وہ ایف بی آر کو معاملہ بھیجا گیا تھا. اس میں آپ دیکھیں 1,25,000 پاؤنڈ کا ان کے اوپر لکھا گیا ہے کہ ایک ڈیٹ ہیئرنگ جو اب ان کے خلاف ریویو چل رہا تھا, تو ججز لکھتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھتے رہے کہ جناب علی آپ کے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بننے کے بعد, یعنی آپ کے جج بن جانے کے بعد, جب آپ پر ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ اپلائی ہوتا تھا تو آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ کی اور آپ کی وائف کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے, اس میں 1,25,000 پاؤنڈ آتا ہے. ہم نے آپ سے کمرہ عدالت میں پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, اور اس وقت سماعت دن کا اختتام ہو رہا تھا. آپ نے کہا کل بتائیں گے یا پتہ نہیں بعد میں بتائیں گے, جو بھی کہا. اس کے بعد اگلے دن آپ سے پھر پوچھا گیا, آپ نے پھر نہیں بتایا. تو پھر ججز, مائنورٹی ججز یہ چیز لکھنے میں مجبور ہو گئے کہ 1,25,000 پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے. رضوان صاحب 1,25,000 پاؤنڈ ایک جج کی فورن جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں. یہ کوئی مطلب کوئی اور شخص کرے تو اس کو آپ جیسے مرضی اس کو ٹرائل کریں. جس جگہ سے ان کا تعلق ہے نا, معذرت کے ساتھ آپ کے بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہوں گے, وہاں سے یا تو انوار الحق کاکڑ نکلے گا, یا تو وہاں سے فائز عیسیٰ نکلے گا, یا تو وہاں سے جو ہے وہ سرفراز بگٹی نکلے گا, یا تو وہاں سے یہ ایک ہوتا تھا وہ سنجرانی نکلے گا, یا وہاں سے آپ کو اسی طرح کے کریکٹرز نکلتے, افتخار چودھری نکلے گا, خان صاحب ہو گئے, نعیم افغان صاحب, نعیم اختر افغان ہو گئے. مطلب آپ وہاں سے اسی طرح کے لوگ آئیں گے. لہٰذا آپ وہاں سے تو جو آنے والے کسی بھی بندے سے میں تو کم از کم میرا کوئی گلا نہیں ہے. لیکن جی تو آپ نے سن لیا, یہ ہیں آپ کے سابقہ چیف جسٹس جو اتنے دعوے کر کے گئے ہیں, ایسے ایسے بھاشن دے کر گئے ہیں کہ ان جیسا کوئی آئین پرست, قانون پرست کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اور دیکھ لیجئے کہ 1,25,000 پاؤنڈ کے لیے انہوں نے کیا 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 ہے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان نے بڑی وضاحت سے کہا کہ جس نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے اور ہمارا یہی موقف ہے. تو یہ راجہ صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے, عمران خان صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے. اب جن لوگوں نے ظاہر ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا, ان کے ساتھ تو کارروائی ہو رہی ہے اور ہوگی اور ہونی چاہیے, اور ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے اس کارروائی سے عبرت حاصل کریں. اور ان سیاسی جماعتوں کے متعلق بھی یہی چیز ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی نظر میں کہ جن جماعتوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے تو انہوں نے پاکستان سے غداری کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.